बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। आज 23 जमादिल अव्वल 1442 हिजरी है, 7 जनवरी 2021 बरोज़ जुमेरात थर्सडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हिंदुस्तान के लिए फ़्लाइट्स पे पाबंदी है 31 जनवरी तक। ना इन है ना आउट है, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत चार्टर्ड फ़्लाइट्स चलाए जा रहे हैं। जो प्रेग्नेंट औरत है या बूढ़े है, ज़ईफ़ है, या जिनके लोग इंतकाल कर गए हैं या सीरियस है, या कोई अगर जाना चाह रहे हैं, जो भी वजूहत हो तो जा सकते हैं। एक उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो आपको पता है इसके अंदर जो वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया के फ़्लाइट्स होते हैं, जहाँ पे एक गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल रेट दिया जाता है। आप लोग वो स्पेशल रेट के तहत आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको एयर इंडिया मदीना रोड से संपर्क पैदा करना चाहिए, वहाँ पे आपको एक टिकट मिलेंगे। ये तकरीबन 12 फ़्लाइट चलाए जा रहे हैं 5 जनवरी से लेके 30 जनवरी 2021 तक। और ये पूरे फ़्लाइट्स जो है जिद्दा से है, जिद्दा से मुंबई है। और ये फ़्लाइट्स में जो है स्पेशल फ़्लाइट्स है, क्योंकि जिद्दा से मुंबई है। वहाँ से आप मुंबई से हैदराबाद या दिल्ली, लखनऊ, जहाँ भी जाना चाह रहे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल फ़्लाइट है, इसका स्पेशल टिकट भी है। और बच्चों के लिए टिकट 194 है, और जो छोटे बच्चे उनके लिए 194 है, और जो बच्चे हैं उनके लिए 1061 है। जो एडल्ट्स है, जो मतलब एक 15 साल के ऊपर है, 1361 है ये टिकट है। बहरहाल ये तो अपना टिकट है। दूसरा भी मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, AMPM के पास जो है, यहाँ पे हमारे मुकरम भाई बोल के रहते हैं, उनके पास से आप ये लीजिए। इंशाल्लाह आपको वो स्पेशल डिस्काउंट ज़रूर दीजिए। ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ का आप रेफरेंस दीजिए, इंशाल्लाह मुकरम भाई आपको स्पेशल रेट देंगे। वैसे स्पेशल रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर नंबर भी है, उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप AMPM में जाके मुकरम भाई से मिलना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह अच्छा रेट देंगे। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद जब आप जा रहे हैं तो पूरे आपके जो चीज़ें हैं उसके रसीदें अपने पास रखिए। सोना चांदी के रसीदें अपने पास रखिए। टेलीफ़ोन अगर आपके पास है उसके रसीदें आपके अपने पास रखिए, जो भी आप सामान ले रहे हैं। तो एक केस आया, हमारे एक दोस्त बताए हैं कि भाई हैदराबाद की एक फ़ैमिली दुबई से गई, तो वहाँ पे उनके पास आईफ़ोन था, तो 11,500 रुपये उनको चालान किया गया। ज़ाहिर बात है कस्टम ड्यूटी है, तो पहले नहीं लेते थे, अभी ले रहे हैं, शायद रूल्स है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। बहरहाल जो भी है, जो न्यूज़ आई मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप सावधानी बरते, एहतियात बरते, हर चीज़ की रसीद अपने पास रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप ही के लिए जो है फ़ायदेमंद रहेगा। बहरहाल अगर कोई आप लोगों में से गया है और कुछ एक्सपीरियंस हुआ है तो ज़रूर हमारे चैनल में बताइएगा, ताकि इससे लोगों के अंदर भी जो है सावधानी बरत सकते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगा और लोगों को मालूमात होगी, लोग भी होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, बड़ी ख़बर आ रही है दुबई से ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है कि जो भी दुबई के जो रेसिडेंट्स है, जो दुबई के अंदर काम करते हैं, चाहे वो दुबई के नेशनल हो या दुबई में काम करने वाले एक्सपेट्रेट हो, जो लोग दुबई के बाहर है 180 डेज़ हो चुके हैं, यानी 6 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, वो लोगों के लिए बड़ी राहत मिल रही है। वो लोग अब मार्च 31 तक दुबई में पहुंच सकते हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दुबई से मिल रही है कि दुबई के जो रेसिडेंट्स है, दुबई में काम करने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग अभी फ़िलहाल दुबई के बाहर है, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो, जो कोई भी हो, जहाँ कहीं भी हो, अभी दुबई नहीं पहुँचे हैं और 180 डेज़ हो चुके हैं, तो वो लोगों के लिए बड़ी राहत मिल रही है कि वो लोग मार्च 31 तक पहुंच सकते हैं। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, दुबई से आ रही है। दोस्तों, इंडिया के मीडिया में एक बड़ी खबर जो है वायरल हो रही है कि सौरभ गंगुली साहब को हार्ट अटैक आया। वो कैसे आया, जबकि अडानी साहब जो तेल बेचते हैं वो तेल खाने से हार्ट अटैक नहीं होता, इसकी श्योरिटी देते थे गंगुली साहब। और अचानक गंगुली साहब खुद ये तेल खाने से शायद मुतासिर हो जाते हैं, हार्ट अटैक आता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक मायूसी आ गई थी। तो अडानी साहब ने इनको उनके ऐड से हटा दिया है, यानी अडानी साहब ने गंगुली साहब को
ان کے ایڈ سے ہٹا دیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کھائیے، سرکشت رہیے، آپ کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں آتا، مگر بیچارے یہ خود ہارٹ اٹیک کے مریض بن جاتے ہیں۔ دوستو، اب سعودی عرب کے اندر ڈیجیٹل شناخت آ چکی ہے۔ اب آپ کو اقامہ ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ کو ڈیجیٹل پرنٹ لینا ہے، وہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، چاہے آپ کی لائسنس ہو، یا آپ کا گاڑی کا بک ہو، یا آپ کا اقامہ ہو، یا آپ کے بچوں کا اقامہ ہو، یا جو بھی ضرورت کاغذ ہو، ان کا ڈیجیٹل اقامہ کا کاپی لے کے آپ کہیں بھی اپنا ٹرانزیکشن کرا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کو کوئی بھی سوال نہیں کر سکتا ہے، یہ اوریجنل کا قائم مقام ہے۔ اب یہ ڈیجیٹل کارڈ کیسے لیں گے؟ آپ ابشر اکاؤنٹ میں جائیے، وہاں پہ ایک نیا آئیکن آلریڈی کریٹ کر دیا گیا ہے، وہ بٹن کو دبائیے اور اسٹیپ فالو کیجیے۔ آپ اپنا پہلے تو انڈیویجول سلیکٹ کرنے کے بعد اپنے فیملی کا سب کا آپ نکال لے سکتے ہیں کلر پرنٹ آؤٹ۔ جب کلر پرنٹ اپنے پاس نکالیں گے، اپنے بچوں کے پاس نکالیں گے اور ان کے پاس بھی رکھیں گے، سب لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوں گی۔ ایک یہ زبردست اور ایک اچھا قانون ہے، یہ سب کے لیے ہے، اور ایک یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے۔ کل کے نیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ بھائی کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجی 10 یا 15 سال کے بعد آنے کا ہے، کم سے کم 20 سال تو لگنا چاہیے، لیکن کورونا کے چلتے ایڈوانس ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس اسٹیج پہ آ چکی ہے، اور ہم سب مجبور ہے وہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پہ، چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ آج کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اس کو موبائل کا استعمال آتا ہے یا نہیں ہے۔ موبائل کا ہر ایپ چھوٹے سے بچے کو بھی آتا ہے، لیپ ٹاپ بھی آتا ہے، اور لیپ ٹاپ سعودی عرب کے اندر پہلی مرتبہ اتنا شارٹیج پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ جو 2 اور 2,500 کا لیپ ٹاپ ہوتا تھا، وہ 3 اور 4,000 ریال تک بکنے لگ گیا ہے۔ بہرحال یہ کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستو، میں آپ لوگوں کے ساتھ فیس بک لنک شیئر کر رہا ہوں ایک پری اسکول کی، جس کا نام ہے کینگرو کڈز پری اسکول۔ یہ جوبلی ہلز میں مقیم ہے، اور یہاں پر بچوں کو ایڈمیشن کرانے سے آپ کا بچہ اسکول کے انوائرمنٹ کے لیے تیار ہو جائے گا، اور جو ایٹماسفیئر ہے، جو پیرنٹس بیان کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے لنک کھول کر تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے بچے کو اگر اس طرح کے پری اسکول میں بھیجیں گے تو وہ اس کا ذہن اسکول کے لیے ڈیفینیٹلی تیار ہو جائے گا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور یہ ویڈیو دیکھیے گا، اور آپ کے جتنے کانٹیکٹس ہیں ان سے شیئر کیجیے گا، خاص طور پہ ایسے پیرنٹس سے جن کے بچے چھوٹے ہیں اور 1 سال میں اسکول جانے والے ہیں، تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور میں جتنے گروپس میں جتنے لوگوں کو پوسٹ کر رہا ہوں، آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو اسکول ہے میرے دوست کے بھائی کا ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کو پروموٹ کریں اور اس کو کامیاب کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کے حق میں دعا کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کسی مریض کو خون ڈونیٹ کرنا، خون دینا، اس کے کیا کیا نقصانات ہیں اس کے دینے سے، اور کیا کیا فائدے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو ان کا تسلی بخش انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، تو جواب ہے کہ خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ اس کے بڑے بڑے فائدے ہیں، جیسا کہ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں، اور یہ ریسرچ میری نہیں ہے بلکہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ہے۔ دوسرا سوال ہے جو ہمارے دماغوں میں گھومتا رہتا ہے کہ کسی کو خون کا عطیہ دینے کے بعد، ڈونیٹ کرنے کے بعد کتنے دنوں میں خون بن جاتا ہے، تو جواب ہے کہ خون ڈونیٹ کرنے کے 3 دن میں کمی پوری ہو جاتی ہے ہمارے خون کی، جبکہ 56 دنوں میں خون کے مکمل خلیات بن کر تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔
تیسرا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا بننے والا خون؟ تو جواب ہے کہ نیا بننے والا خون پرانے کی بنسبت زیادہ فریش اور طاقتور ہوتا ہے. جیسا کہ ہم سوچتے ہیں کہ نیا خون تو پانی ہوتا ہے، بالکل نہیں میرے بھائی، زیادہ فریش اور طاقتور نیا خون ہوتا ہے. چوتھا سوال ہے کہ خون دینے کے فائدے کیا ہیں؟ تو جواب ہے کہ خون دینے کا سب سے بڑا فائدہ ایک تو صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالنا ہے، جو کہ قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے. اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار کو بیلنس رکھنا، اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے. ریگولر خون دینے والے کی جلد اسکین دوسروں کی بنسبت زیادہ عرصے تک جوان اور صحت مند رہتی ہے. اس کا ایک فائدہ مفت میں خون کی اسکریننگ بھی ہے. پانچواں سوال جو ہمارے دماغوں میں زیادہ گھومتا ہے خون ڈونیٹ کرنے کے لیے کہ خون سال میں ہمیں کتنی بار دے سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ایک صحت مند انسان جس کی عمر 17 سے 50 کے درمیان ہو اور وزن 50 کلو سے زیادہ ہو، سال میں کم از کم 2 بار آسانی سے خون دے سکتا ہے، جبکہ ایک بار خون دینے کے 3 ماہ بعد دوبارہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. چھٹا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں کتنے فیصد لوگ خون دیتے ہیں؟ جواب ہے ہمارے ملک میں صرف 1 سے 2% لوگ ریگولر خون دیتے ہیں. چند افراد ایمرجنسی میں بھی خون دیتے ہیں. ساتواں سوال ہے کہ خون کی زندگی کتنی ہے؟ جواب ہے کہ خون کی زندگی 120 دن ہے، یعنی 120 دن میں ہماری خون کی خلیہ مردہ ہو کر پیشاب کے راستے نکل جاتے ہیں اور نئے وجود میں آ جاتے ہیں. آٹھواں سوال ہے جو بہت اہم ہے کہ پھر ہم خون دینے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے. تو اس کا جواب ہے کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں جہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ خون دینے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے اور خون دوبارہ نہیں بنتا. اسی وجہ سے ہمارے ملک کے ہاسپٹلوں میں مریض اور بہت سی دفعہ تو اپنے سگے مریض بھی تڑپتے سسکتے بستروں پر خون کی کمی کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں، مگر ان کو کوئی خون کی ایک بوند دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرا آخری جو سوال دماغوں میں گھومتا ہے کہ خون دینے کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ تو جواب ہے 14 جون کو. تو دوستو، یہ ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپلوڈ کی گئی ہے. آگے شیئر ضرور کریں. ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کے دماغ میں بات آ جائے اور وہ کسی سسکتے ہوئے مریض کو، تڑپتے ہوئے مریض کو، مرنے والا ہو، اسے خون کی ضرورت ہو تو اسے وہ اپنا خون عطیہ کر سکے. اس کار خیر میں شامل ہو جائیں، خون کا عطیہ دیں، زندگیاں بچائیں. کاش کہ یہ بات ہمارے بھی اور آپ کے دل میں بھی اتر جائے. خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ بولوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر یا غلط راستے پر جاتے جاتے رک جائے. نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے. اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں. فقط والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی رپورٹس ہیں. ویری ارجنٹ میں آپ کو عرفان بھائی اور صاحب نے کہا تھا کہ آپ ایڈمٹ ہو جاؤ اور آپ کا ہارٹ کا پرابلم ہے. بہت بہت شکریہ. آپ پونا سے ڈاکٹر معین دوبیرے کے یہاں بھیونڈی میں ہجامہ کپنگ کر رہے ہیں. کیسا لگا یہ ٹریٹمنٹ آپ کو؟ الحمدللہ 100% کیئر ہو گیا. ابھی آپ دوڑ کے بھی آئے ماشاء اللہ. دوڑ کر آئے اور بی پی بھی چیک کیے، بی پی بھی نارمل آیا اور ہارٹ میں دکھنا کم ہو گیا، گردن میں دکھ رہا تھا وہ کم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تابڑتوڑ اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹ کرنا ہے. اچھا. اور ایڈمٹ ہو جاؤ. اچھا. اور اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے تابڑتوڑ یہ ڈیسیژن لیا کہ بمبے آنے، پونا سے بمبے آنے کا ڈاکٹر معین کے پاس. اس کے بعد سے کیا ہوا آپ کا؟ کتنی دیر میں آپ کو آرام ہوا؟ ایک 10 منٹ میں ڈاکٹر معین نے آپ کو بھاگنے لگائے. اچھا. دوڑنے لگائے. تو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اینجیوپلاسٹی اینجیوگرافی سے آگے کی چیز ہے ہجامہ اس کے آگے کی چیز. الحمدللہ اللہ کے رسول کا
अल्लाह की सुन्नत है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको पूरा अच्छा करे, हमारी दुआएं आपको। आमीन आमीन।